अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको एक ऐसे सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलैहि वसल्लम का वाक़या सुनाने जा रहा हूँ जिन्हें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हमस का गवर्नर मुकर्रर किया। मगर गवर्नर बनने के बावजूद भी आपने इंतहाई सादा तर्ज़ ज़िंदगी को अपनाया, यहाँ तक कि आपके घर का चूल्हा कई कई रोज़ नहीं जलता था। ये वाक़या हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन हज़ारों में एक जवान राना थे जो सरदारान कुरैश की दावत पर मक्का मुअज़्ज़मा की बालाई जानिब मकाम तनईम की तरफ महज इसलिए चल खड़े हुए ताकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हज़रत खुबैब बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मंज़र अपनी आँखों से देख सकें, जिन्हें कुरैश ने धोखे से पकड़ लिया था। उनके शबाब फरावां और उभरती हुई जवानी ने उन्हें इस काबिल बना दिया था कि वो लोगों के कंधे फलांगते हुए अबू सुफियान बिन हर्ब और सफ़ान बिन उमैया जैसे सरदारान कुरैश के बराबर खड़े हो सके। वहाँ उन दोनों के सिवा और भी शाहसवारान अरब मौजूद थे जो अगली सफ़ों में बैठे हुए थे। उन्हें इस तरह ये मौका मिला कि कुरैश के उस असीर को बचश्मे खुद पा बजोला देख सके। उन्होंने इस मंज़र का मुशाहिदा किया कि औरतें, बच्चे और जवान सब उन्हें मौत की वादी की तरफ बेदरेग धकेल रहे हैं। उनका मकसद ये था कि वो उस सहाबी रसूल को शहीद करके हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इंतकाम लें और यूं बदर के मकतूलीन की रुसवाई का बदला चुकाएं। जब ये हुजूम अपने उस कैदी को लेकर उस मकाम पर पहुंचा जो पहले से उनकी शहादत के लिए मुतय्यन था, तो इस मरहले पर तवीलुल कामत नौजवान सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ नज़र दौड़ाई। सरदारान कुरैश उन्हें कुशा कुशा तख्तेदार की तरफ ले जा रहे थे। उन्होंने औरतों और बच्चों की चीखों पुकार और शोर में एक पुरवकार और पुरसुकून आवाज़ सुनी। हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे थे, अगर तुम्हारे लिए मुमकिन हो तो मुझे मरने से पहले 2 रकत नमाज पढ़ने की मोहलत दो। फिर सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु काबा रुख खड़े होकर 2 रकत नमाज पढ़ रहे हैं। ये 2 रकतें कैसी थीं? इतनी हसीन, इतनी मुकम्मल कि क्या कहने। उसके बाद उन्होंने देखा कि कौम के सरदारों की तरफ मुँह करके हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कह रहे हैं, बखुदा अगर मुझे इस बदगुमानी का अंदेशा न होता कि तुम कहीं ये न समझ बैठो कि मैंने नमाज को मौत के डर से तवालत दी है, तो मैं नमाज में और ज़्यादा वक्त सर्फ करता। फिर उन्होंने सनावीद कुरैश को अपनी आँखों से देखा कि वो हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ज़िंदा हालत में मसला कर रहे हैं, यानी ये लोग उनके जिस्म का एक एक उज़ू यके बाद दीगरे काट रहे हैं और कह रहे हैं, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं कि तुम्हारी जगह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो और तुम इस तकलीफ़ से बच जाओ। उनका इस हालत में कि खून के धारे जिस्म से फूट रहे थे, जवाब ये था, खुदा की कसम मुझे ये कतन पसंद नहीं कि मैं अपने अहलो अयाल में अमन और चैन से रहूं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभे। फिर जनाब सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि लोग फ़िज़ा में हाथ हिला हिला कर और बाआवाज़ बुलंद कह रहे हैं, इसे मार डालो, इसे मार डालो। इसके बाद उन्होंने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा कि वो तख्तेदार पर अपनी नज़रें आसमान की तरफ उठाए हुए अल्लाह ताला से ये इल्तिजा कर रहे हैं, इलाही इन सब जालिमों को शुमार कर ले और इन्हें तबाही का मज़ा चखा और इनमें से किसी को माफ़ ना कर। ये कहकर उन्होंने ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। ये वो लम्हा था जब उनका जिस्म तलवार और नेज़ों की ज़रबात से चूर था और इतने ज़ख़म खा चुका था कि जिनका शुमार नहीं किया जा सकता। कुरैश बिलाखिर मक्का वापस लौट आए और इसके बाद पेश आने वाले बड़े बड़े संगीन मार्कों के नतीजे में हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और इनके वाक़या शहादत को यकसर भुला बैठे। लेकिन उस नौजवान सईद बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पर्दाए दिल से एक लहज़ा के लिए भी हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत का मंज़र महव न हुआ। चुनाचे ये जब भी सोते ख्वाब में यह मंज़र बराबर दिखाई देता और बेदार होते
تو چشم خیال میں یوں محسوس ہوتا جیسے کہ تختہ دار کے آگے حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ پورے اطمینان کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کر رہے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ان کی پردرد آواز جیسے ان کے کانوں میں گونج رہی ہے اور وہ قریش کے خلاف بد دعا میں مصروف ہیں، اور اس خیال سے ان کا کلیجہ دہل جاتا ہے کہ کہیں آسمان کا کڑکا ان کو آ نہ لے یا آسمان سے پتھر گر کر ان کو تباہ نہ کر دیں۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جام شہادت نوش کر کے جناب سعید کو وہ کچھ سکھا دیا جس کا انہیں پہلے قطعی علم نہ تھا۔ انہیں سکھایا کہ حقیقی زندگی عقیدہ اور عقیدے کی راہ میں تا دم آخر مسلسل جہاد کرنے کا نام ہے۔ دوسری بات جو اس واقعے سے انہوں نے سیکھی وہ یہ تھی کہ پختہ و محکم ایمان ایسے عجیب و غریب کردار کو جنم دے سکتا ہے جو عام حالات میں ظہور پذیر نہیں ہوتے۔ علاوہ ازیں انہیں اس حقیقت کا بھی احساس ہوا کہ وہ شخص جس سے اس کے رفقا اس درجہ محبت رکھتے ہیں کہ اس پر جان نچھاور کر دیں، بلا شبہ اللہ سبحانہ و تعالی نے سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ چنانچہ برسر مجمع یہ اعلان کر دیا کہ میں سر تسلیم خم کرتا ہوں، میں آج سے مسلمان ہوں۔ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے کی سکونت ترک کر کے مدینہ منورہ کی جانب ہجرت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت اور صحبت میں رہنے لگے۔ خیبر اور اس کے بعد ہونے والے غزوات میں شرکت کا شرف حاصل کیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی جوار رحمت کی طرف کوچ کیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کی خدمات کی وجہ سے خوش تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ برہنہ شمشیر بن کر رہے اور ایسی زندگی بسر کی جو مسلمانوں کے لیے کردار کا نادر نمونہ ثابت ہوئی، جنہوں نے دنیا کو بیچ کر آخرت کا سودا کیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کو اپنی خواہشات کے مقابلے میں زاجہ اور مقدم جانا۔ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ دونوں خلفاء حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کی صداقت اور تقوی کو خوب جانتے تھے، لہٰذا ان کی نصیحتوں کو غور سے سنتے اور ان کی ہر بات پر کان دھرتے۔ جناب سعید بن رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس اس وقت تشریف لائے جبکہ وہ مسند خلافت پر فروکش ہوئے ہی تھے۔ آپ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالی عنہ، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں لوگوں سے کبھی نہ ڈرنا، اور یہ کہ تمہارے قول و فعل میں تضاد کبھی نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا کردار کرے۔ اے عمر، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے، ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو خود تمہیں اپنے اور اپنی اولاد کے لیے پسند ہو، اور ان کے لیے ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو خود تمہیں اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسندیدہ ہو۔ شدائد کا سامنا کرنے سے نہ گھبرانا اور راہ حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کو خاطر میں نہ لانا۔ حضرت عمر نے فرمایا، سعید، بھلا کس میں یہ ہمت ہے کہ ان ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکے؟ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آپ اس کے اہل ہیں، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگرانی کا فریضہ سونپا ہے۔ آپ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ سے زیادہ اور کوئی اس کا مستحق نہیں۔ اس مرحلے پر حضرت عمر نے جناب سعید کو اپنی نصرت و تائید کے لیے دعوت دی اور فرمایا، اے سعید، ہم تمہیں علاقہ حمص کا گورنر مقرر کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے جواب میں فرمایا، اے عمر، اللہ کا واسطہ ہے، مجھے اس آزمائش میں نہ ڈالیے۔ حضرت عمر نے اس پر خفا ہو کر فرمایا، بڑے افسوس کی بات ہے کہ تم نے خلافت کا بار تنہا میری گردن پر ڈال دیا اور خود اس سے الگ تھلگ ہونے کی کوشش کر رہے ہو۔ خدا کی قسم، میں چھوڑنے والا نہیں۔ اس کے بعد آپ نے ان کو صوبہ حمص کا گورنر مقرر کر دیا
اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے لیے ہم کچھ معاوضہ مقرر نہ کر دیں؟ اس پر حضرت سعید نے کہا، امیر المومنین، میں معاوضہ لے کر کیا کروں گا؟ بیت المال سے جو کچھ ملتا ہے وہ بھی میری ضرورت سے زیادہ ہے۔ یہ کہا اور حمص کی طرف چل دیے۔ کچھ عرصے بعد اہالیان حمص میں سے قابل اعتماد افراد پر مشتمل ایک وفد امیر المومنین حضرت عمر کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے وفد کو حکم دیا، تم لوگ مجھے ان افراد کے نام لکھ کر دو جو تم میں مفلس و نادار ہیں، تاکہ میں ان کی مالی مدد کر سکوں۔ وفد نے آپ کی خدمت میں ایک دستاویز پیش کی۔ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس فہرست میں حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام بھی درج ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کون سعید بن عامر؟ انہوں نے بتایا، ہمارا گورنر۔ فرمایا، آپ کا گورنر مفلس ہے؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، خدا کی قسم، کئی دن ان کے چولہے میں آگ نہیں جلتی۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عمر بے اختیار رو پڑے، اور اتنے روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ آپ اٹھے اور 1000 دینار لیے اور ان کو ایک تھیلی میں بھر کر فرمایا، ان سے میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ امیر المومنین نے یہ تھیلی تمہارے لیے بھیجی ہے تاکہ اس سے تم اپنی ضروریات کو پورا کر سکو۔ یہ وفد حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں تھیلی لے کر آیا۔ آپ نے دیکھا کہ اس میں تو دینار ہیں۔ تھیلی کو اپنے سے دور ہٹا کر بس یہ کہنے لگے، ان للہ و ان الیہ راجعون۔ گویا کوئی بپتا نازل ہو گئی یا کوئی ناگوار واقعہ پیش آ گیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر آپ کی بیوی گھبرائی ہوئی اٹھیں اور کہنے لگیں، میرے سر کے تاج، کیا سانحہ رونما ہو گیا ہے؟ کیا امیر المومنین وفات پا گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ بات کہیں زیادہ اہم ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا کسی مارکہ جہاد میں مسلمانوں کو کوئی صدمہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی بڑی بات ہے۔ انہوں نے عرض کی، بھلا اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ فرمایا، میرے ہاں دنیا در آئی تاکہ میری آخرت بگاڑ دے، میرے گھر فتنہ ابھر آیا۔ انہوں نے عرض کی، کیوں نہ آپ اس فتنے سے خلاصی کر لیں؟ انہیں دیناروں کے بارے میں کچھ علم نہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، کیا اس سلسلے میں میری مدد کرو گی؟ عرض کی، جی ہاں، کیوں نہیں۔ آپ نے دینار متعدد تھیلیوں میں بند کیے اور غریب مسلمانوں میں تقسیم کر دیے۔ اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دیار شام تشریف لائے۔ مقصد یہ تھا کہ اس علاقے کے حالات معلوم کر سکیں۔ ان دنوں حمص کا نام قویفہ پڑ گیا تھا، جو لفظ کوفہ کی تصغیر ہے۔ یہ اس نام سے اس لیے مشہور ہوا کہ یہاں کے لوگ اعمال حکومت کے خلاف شکوہ شکایت کرنے میں اہل کوفہ سے بہت حد تک مشابہت رکھتے تھے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی تشریف آوری حمص میں ہوئی تو یہاں کے لوگ آپ کو سلام عرض کرنے کی خاطر حاضر ہوئے۔ آپ نے دریافت فرمایا، تم نے اپنے امیر کو کیسا پایا؟ انہوں نے ان کی شکایت میں زبان کھولی اور ان کے طرز عمل کے بارے میں 4 باتیں کہیں جو ایک دوسری سے بڑھ چڑھ کر تھیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے گورنر اور شکایت کرنے والوں کو ایک ساتھ طلب کیا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی حضرت سعید کے بارے میں وہ میرے گمان کو جھوٹا نہ ہونے دے۔ مجھے ان پر اعتماد تھا۔ جب یہ لوگ اور ان کا گورنر بوقت صبح میرے پاس آئے تو میں نے دریافت کیا، کیا تمہیں اپنے گورنر سے گلہ ہے؟ انہوں نے بتایا کہ یہ دن چڑھنے تک گھر سے باہر نہیں نکلتے۔ اس پر میں نے حضرت سعید سے پوچھا، تم اس سلسلے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ سعید رضی اللہ تعالی عنہ چند لمحے خاموش رہے، پھر کہا، بخدا میں اس سلسلے میں کچھ کہنا ناپسند کرتا تھا، لیکن اب اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کہ میں حقیقت حال صاف صاف بیان کر دوں۔ صورتحال یہ ہے کہ گھر میں میرے پاس کوئی خادم نہیں۔ میں صبح سویرے اٹھتا ہوں اور اہل خانہ کے لیے آٹا گوندتا ہوں، پھر تھوڑی دیر تک انتظار کرتا ہوں تاکہ آٹے میں خمیر پیدا ہو جائے۔ بعد ازاں ان کے لیے روٹی پکاتا ہوں، پھر وضو کر کے لوگوں کی خدمت کے لیے گھر سے نکل کھڑا ہوتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ تمہیں ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ رات کے وقت کسی کی نہیں سنتے۔
میں نے کہا سعید اس اعتراض کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ فرمایا بخدا میں اس امر کا اظہار بھی ناپسند کرتا ہوں۔ مختصراً یہ عرض ہے کہ میں نے دن ان کے لیے وقف کر رکھا ہے اور رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے۔ میں نے پوچھا آپ کو ان کے خلاف اور کیا شکایت ہے؟ وہ بولے مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتے ہیں۔ میں نے دریافت کیا سعید یہ کیوں؟ سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا امیر المومنین میرے پاس نہ تو کوئی خادم ہے نہ ان کپڑوں کے سوا میرے پاس کپڑوں کا کوئی جوڑا ہے۔ اس وقت جو کپڑے میں نے پہن رکھے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ دھوتا ہوں، پھر منتظر رہتا ہوں کہ یہ خشک ہو جائیں۔ جب یہ خشک ہو جاتے ہیں تو میں انہیں پہن کر دن کے آخری حصے میں ان کا سامنا کرتا ہوں۔ پھر میں نے دریافت کیا کوئی اور شکایت؟ انہوں نے کہا مجلس میں بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی ان پر غشی طاری ہو جاتی ہے اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ اہل مجلس سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ میں نے پوچھا سعید یہ کیا بات ہے؟ سعید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا منظر بچشم خود دیکھا ہے۔ میں اس وقت مشرک تھا۔ میں نے دیکھا کہ قریش ان کی بوٹیاں کاٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ تمہاری جگہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتے ہیں اللہ کی قسم میں یہ ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میں تو اپنے اہل و عیال میں اطمینان سے رہوں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم میں ایک کانٹا بھی چبھنے پائے۔ جب بھی وہ دن مجھے یاد آتا ہے سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ میں نے اس دن ان کی کیوں مدد نہ کی۔ ڈرتا ہوں کہ شاید اللہ تعالیٰ میرا یہ جرم معاف نہ کرے۔ اس کے بعد مجھ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ یہ سنا تو حضرت عمر نے ارشاد فرمایا اللہ کا شکر ہے کہ جس نے سعید کے بارے میں میرے حسن ظن کو غلط ثابت نہیں کیا۔ اس کے بعد آپ نے 1000 دینار بھیجے تاکہ ان سے اپنی ضروریات پوری کر لیں۔ جب یہ دینار حضرت سعید کی بیوی نے دیکھے تو کہہ اٹھیں کہ اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں آپ کی خدمات سے بے نیازی بخشی۔ ہمارے لیے ضرورت کی اشیاء خرید لیجئے اور گھر کے کام کاج کے لیے ایک خادم رکھ لیجئے۔ اس پر آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا میں تجھے وہ چیز نہ دوں جو اس سے بھی بہتر ہو؟ بیوی نے کہا بھلا وہ کیا؟ فرمایا یہ دینار ہم اسی کو لوٹا دیں جو ہمارے پاس لایا ہے، ہم ان دیناروں سے کہیں زیادہ اس کے محتاج ہیں۔ بیوی نے کہا وہ کون؟ فرمایا کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو قرضہ حسنہ دے دیں؟ بیوی نے عرض کی آپ نے بجا ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اسی مجلس میں دیناروں کو مختلف تھیلیوں میں رکھا اور اپنے اہل خانہ میں سے ایک شخص کو حکم دیا کہ جاؤ فلاں کی بیوی، فلاں کی یتیم بچوں اور فلاں خاندان کے مساکین اور فلاں قبیلے کے محروموں میں تقسیم کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو سند رضا سے نوازا۔ آپ ان لوگوں میں سے تھے جو دوسروں کو اپنی ذات پر ترجیح دیتے ہیں چاہے خود گھاٹے میں رہیں۔ تو دوستوں آپ نے سنا کہ کس طرح تمام اختیارات ہونے کے باوجود بھی حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے توکل علی اللہ اور قناعت پسندی کو اپنایا اور دنیا پر دین کو ترجیح دی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر کسی خوبصورت واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، کامنٹ اور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔